बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्केट में दो नए चूरन लेकर आई है, बड़े ज़बरदस्त चूरन हैं। वो आपको बताएंगे कि वो क्या चूरन है जो कि अब बेचे जा रहे हैं और ये चूरन लाने की वजह क्या है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के बारे में तासुर यह कि उन्होंने अब हार्ड लाइन लेना शुरू कर दी है। जैसे इलेक्शन की घंटी बजी है तो खान साहब का बयानिया भी बदलना शुरू हो गया। कल तक खान साहब का बयानिया कुछ और था, आज वो एक नई पोजीशन के साथ है। तो अचानक उन्होंने हार्ड लाइन क्यों ली है, इस पर ये सवाल आपके ज़हन में यकीनी तौर पर आ रहा होगा, तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर अवाम नवाज शरीफ को मौका देंगे तो उस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। बाकी हमारे कुछ दोस्तों ने पंजाबी के उस मुहावरे के मुताबिक कि कम चुक के रखो, तो कम चुक के रखा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर हों या वो लोग जो कि मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव को सपोर्ट करते हो या इमरान खान साहब के क्रिटिक्स हों, सब ने कम चुक के रखा है। और अगर आप ज़रा सा गौर फरमाएं तो लगता यूँ है कि इस वक्त दो बड़े मरहले हैं। पहला ये है कि क्या इमरान खान साहब को सज़ा होगी तो क्या होगी, उम्र कैद होगी, उनको फांसी होगी। तो ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इमरान खान साहब ने किसी का कोई कत्ल किया है, किसी को गोली मारी है, तो कोई ऐसा उनके ऊपर अभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उनके ऊपर साजिश करने का इल्ज़ाम है 9 मई के हवाले से कि उन्होंने अपने लोगों को साजिश करके ये सब कुछ किया। तो वो साजिश भी साबित करने के लिए एक से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक इल्ज़ाम सिर्फ इमरान खान साहब पर है और वो भी साबित नहीं हुआ कि 9 मई को उन्होंने साजिश की। तो दूसरा उनके ऊपर बगावत है कि उन्होंने बगावत कराने की कोशिश की। ये किसी हद तक इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए किसी और शख्स की जरूरत नहीं है। ये इमरान खान साहब पर अकेले ये इल्ज़ाम लग सकता है कि उन्होंने मुल्क में बगावत कराने की जो है वो कोशिश की। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर बगावत का इल्ज़ाम साबित होता है तो फिर तो सीधी फांसी है या उम्र कैद होगी, लेकिन अगर साजिश होती है तो साजिश के लिए कुछ और किरदारों का भी तयन करना होगा। तो ऐसे बहुत से किरदार हैं जो कि अभी इस साजिश के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन वो मंजर-ए-आम पर नहीं आए या उनके बारे में बात नहीं की जा रही, वो गिरफ्तार भी नहीं हुए। लेकिन उनका एक बड़ा अहम जो करैक्टर है उनमें से वो एक मुराद सईद है। चूंकि वो पकड़े नहीं गए तो इसलिए अभी वो साजिश का जो नैरेटिव है वो प्रूव नहीं हो रहा। तो खान साहब जो कि कल तक ये कहते हुए पाए जा रहे थे कि जी मेरे तो लोग ही नहीं थे, ना 9 मई को हमने कुछ किया, अब वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो हमारा राइट था, हमने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज था। तो उनका ये जो पोजीशन लेना है, ये इसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वापस हार्ड लाइन ले ली है। यानी अब वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है उसको दोबारा वो जिंदा कर रहे हैं। बीच में खान साहब इस नैरेटिव से हट गए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बड़ी फैंटी पैनी है, 9 मई हो चुका है और नाकाम हो चुका है। खान साहब ये जो तोजी लेके आते हैं ना कि अगर 9 मई का फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। मुझे पूछ रहे हैं कि आप साजिश का हिस्सा थे। मैंने उनको कहा साजिश हुई, इसमें कोई शक नहीं, वो साजिश थी, लेकिन साजिश से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? अगर साजिश से हमें फायदा होता तो तभी आप कहते ना कि हमने साजिश की है। अगर साजिश की वजह से 10,000 लोग हमारे जेलों में हैं, सीनियर लीडरशिप जेलों में है, अब मेरे 200 पे केस पहुंचने लगे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद की जा रही हैं, तो सवाल मेरा ये है कि फायदा किसको हुआ? तो 9 मई का फायदा तो जाहिर है उनको हुआ जिन्होंने साजिश नाकाम बनाई। नुकसान उसको हुआ जिसने साजिश की लेकिन वो नाकाम हुआ। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो फिर फायदा इमरान खान को होना था, लेकिन साजिश नाकाम हुई है तो फायदा फौज को हो गया, एस्टेब्लिशमेंट को हो गया कि जो तोजी इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। हाँ, अब वो जो लाइन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कि उन्हें ये यकीन हो गया है कि जी इलेक्शन होगा और उन्हें ये यकीन दिला दिया गया है। अब इलेक्शन होगा, इसकी गारंटी किसने दी है? इसकी गारंटी उन्हें दी है अमेरिका ने। उनका ख्याल ये है कि अमेरिका ने ये IMF के लोगों ने जब उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा जी इलेक्शन होंगे, हुकूमत से हमारी बात हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इसको मेक श्योर कर लें। तो उन्होंने कहा हाँ इलेक्शन होंगे। तो IMF की गारंटी या ये कह लें अमेरिका की गारंटी वाया बठिंडा IMF इमरान खान साहब को मिल चुकी है। तो इमरान खान साहब अब इस बात पर तो
اور انہیں پتہ ہے کہ یعنی الیکشن ہوں گے ہر صورت. یہ کب ہوں گے اس کا بھی انہیں اچھی طرح اندازہ نہیں ہے, لیکن پروبیبلی یہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے. وہی فارمولہ کہ اگر 60 دن میں الیکشن ہوئے تو پھر اکتوبر میں ہوں گے, 90 دن میں ہوئے تو نومبر میں ہوں گے. اب یہ حکومت پہ ہے کہ وہ 12 اگست سے پہلے جاتی ہے کہ 12 اگست کے بعد جاتی ہے. دونوں صورتوں میں خان صاحب کو یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے. اب الیکشن کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ امریکہ. امریکہ کون ہے؟ جس کو خان صاحب گالیاں نکالتے تھے, جس پر خان صاحب نے سازش کا الزام لگایا ہوا تھا, جس کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے میری حکومت گرائی ہے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے. یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل میں وہ لے کے 2 بار سائفر کو گئے اور وہاں سے اعلامیہ جاری کرایا کہ یہ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت ہے. تو اب وہ مداخلت کہاں گئی؟ اب امریکہ مداخلت نہیں کر رہا. تو اب چونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس جعلی بیانیے کے ساتھ کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پائے, تو انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ یہ 2 بڑی یعنی ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر عمران خان کی سیاست کا انحصار ہے. یا اینٹی امریکہ ہو جائیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں, دونوں کے خلاف وہ چل نہیں سکتے, دونوں ساتھ رہ نہیں سکتے. تو یہ ان کا کوئی یعنی اس وقت عمران خان کی جو سیاست ہے وہ امریکہ کی طرف چلے گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے بعد انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آ جا کے امریکہ گیا, تو امریکہ سے انہوں نے امریکہ کے جا کے پکڑ لیے پاؤں. تو اب الیکشن ہو رہے ہیں, تو سوال یہ کہ حکومت الیکشن میں کیوں جا رہی ہے؟ اور یہ جو کہا جا رہا تھا جی 1 سال میں ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور زراعت کا انقلاب آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں. تو یہ 1 سال کا گارنٹر کون ہے؟ یعنی اگر حکومت ہائی پوتھیٹکلی سوچتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں اور اگر عمران خان جیت جاتے ہیں, تو پھر یہ جو 1 سال کا فوج کا ایک پلان ہے یا حکومت کا پلان ہے, اس کو لے کے کون چلے گا؟ اور اگر عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں تو پھر تو یہ پلان ظاہر ہے جنہوں نے بنایا وہ لے کے چلیں گے جو حکومت میں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اقتدار میں کیسے آنے دے گی اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں؟ اور یہ الزام سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے کہ خان صاحب انوالو ہیں. تو ووٹوں کے ذریعے حکومت میں آنا خان صاحب کا وہ کہتے ہیں نا خواب خیال ہو سکتا ہے, خان صاحب کی خام خیالی ہو سکتی ہے, خان صاحب کو کا ایک وہم ہو سکتا ہے. خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ نہ وہ 2018 میں ووٹوں کے ذریعے آئے تھے, نہ وہ آئندہ کبھی ووٹوں کے ذریعے آئیں گے. اور 2013 کے الیکشن کے بارے میں تو وہ کہتے رہے کہ جی وہ حکومت بھی ووٹوں سے نہیں آئی تھی. تو پچھلے کئی الیکشن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے سیاستدان ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بندوبست کے تحت بنتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہے. تو پھر خان صاحب کس خوش فہمی میں ہے کہ امریکہ ان کو حکومت میں لے کر آئے گا؟ تو یہ ان کا ایک وعد یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک سائے آف ہوپ ہے, یا ایک ان کے لیے ہوا کا جھونکا ہے, امید ہے, ایک چراغ ہے وہ, یا وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے وہ قوم کو لگاتے رہے. تو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگانا تو ان کا بڑا یعنی کام ہے نا, زبردست رہا ہے. تو خان صاحب جو اب تک بچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا میچ فکسنگ کر کے آئے تھے. یہ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں جی ابھی کل پرسوں انہوں نے کہا کہ حکومت میچ فکس کرنا چاہتی ہے, یہ اپنی گراؤنڈ پہ اپنے امپائروں اپنے سلیکٹروں کے ساتھ میچ کھیلنا چاہتی ہے. تو یہ بھی تو میچ فکس کر کے آئے تھے 2018 میں, اور اس کے بعد اب تک جو اس لیے بچ رہے ہیں کہ بینچ فکسنگ کر رہے ہیں. تو بینچ فکسنگ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے, ورنہ اب تک وہ جو عمر قید اور پھانسی گھاٹ اور یہ ساری جو کہانیاں نا یہ اپنے انجام تک پہنچ چکی ہوتی. تو اب یہ میچ فکسنگ کہتے ہیں, وہ روکیں گے کیسے؟ چلیں اب کسی اور کو آنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ حکومت میں لاتی ہے, تو عمران خان صاحب حکومت میں کیسے آئیں گے؟ تو ان کے پاس جو ہے نا وہ بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو بیچنے کے لیے ایک نیا چورن مارکیٹ میں لائے ہیں. اب خان صاحب نے کام یہ کیا کہ جو ان کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر, ان کو کام پہ لگا دیا کہ بھائی تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے ویلاگ کرو. گل صاحب جو ہے وہ خود انہوں نے ویلاگ شروع کر دیا, عمران خان صاحب اپنا ویلاگ کرتے ہیں, بابر وان نے بھی ویلاگ شروع کیے ہوئے. تو ہر جو ان کا بندہ بھاگا ہوا بھگوڑا ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ بھاشن دے رہا ہے اور اپنا چورن بیچ رہا ہے. اب چورن انہوں نے یہ بیچا ہے کہ جو کرے گا امریکہ کرے گا, یعنی الیکشن کرائے گا تو امریکہ کرائے گا. اور نیا چورن کیا ہے؟ وہ نئے چورن 2 ہے. پہلا چورن یہ ہے جی کہ امریکہ میں بائیڈن ہار جائے گا اور ٹرمپ واپس آ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کا بڑا دوست ہے, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ جائے گا تو پھر تسی کی کرو گے, کیونکہ امریکہ کے ذریعے حکومت میں آنے کا راستہ جو ہے وہ بڑا آسان راستہ ہے.
یہ ان کے جو شہباز گل صاحب اور بابر وان دونوں کی آپ کو میں ویلاگ کا کرکس بتا رہا ہوں کہ دونوں یہ چیون بیچ رہے ہیں الگ الگ سٹائل میں. شہباز گل صاحب کہتے ہیں جی یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بندہ حکومت میں آ سکتا ہے یا امریکہ کے ذریعے آ سکتا ہے. تو امریکہ جو ہے وہاں تو ٹرمپ آ رہا ہے واپس. انہوں نے ایک انالیسس دیا جی کہ بائیڈن جو ہے وہ تو غیر مقبول ہو گیا اور اس کو پوچھتا نہیں ہے, تو ٹرمپ جو ہے وہ اگلے الیکشن میں کھڑا ہوگا. حالانکہ ٹرمپ کا بھی امریکہ میں وہی حال ہے جو پاکستان میں عمران خان صاحب کا ہے. ٹرمپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناپسندیدہ ہے اور ٹرمپ کے اوپر بھی کیسز ہے اور ٹرمپ نے بھی پھڑایا جانا ہے. ٹرمپ کا بھی ڈسکوالیفکیشن کے ایشوز ہیں, گرفتاری ان کی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ یہ نہیں آن دی ایج ہے. لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جا رہی ہے بھائی ٹرمپ آ رہا ہے, چلے جی ٹرمپ آ رہا ہے اور یہ ایک چورن ہے. یہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فکر نہ کرو, امریکہ الیکشن کرا رہا ہے اور ٹرمپ واپس آ رہے ہیں. دوسرے بابر وان صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ امریکہ پاکستان آ کے وایا IMF یہ گارنٹی دے چکا کہ الیکشن ہوں گے تو الیکشن انہوں ابا بھی کرائے گا, اور یہ گارنٹی امریکہ کی ہے. اور یہ امریکہ کے ساتھ ذرا امریکہ سے ہاتھ پیچھے ہٹائیں تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو بقول بابر وان کے امریکہ ہے, بقول شہباز گل کے امریکہ ہے, بقول عمران خان کے امریکہ ہے, گارنٹیاں امریکہ دے رہا ہے. اور یہ سارا ان کا جو بیانیہ ہے وہ تھا اینٹی امریکہ کا. اب الیکشن کی گارنٹی امریکہ کی, بیانیہ کون سا لے کر آئیں؟ یہ کہہ نہیں سکتے امریکہ مرد آباد, امریکہ نے ہمیں نکالا, سائفر, امپورٹڈ گورنمنٹ. یہ جو پورا جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا فلسفی تھی یہ کیا تھی کہ امریکہ اس گورنمنٹ کو لے کر آیا ہے. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی ہمیں لے کر آئے گا امریکہ, تو آپ کیا امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے ابھی سے امپورٹڈ گورنمنٹ بننے کی تیاری کر لی ہے اور اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرو امریکہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے دن سے امریکہ ان کے ساتھ ہے, یہودی لابی ان کے ساتھ ہے, اسرائیل ان کی حمایت کر رہا ہے, سارے کھل کے سامنے آ چکے ہیں. اب پاکستان چونکہ ایک ایسی کیفیت میں چلا گیا تھا کہ جہاں اس کو سانس نہیں آ رہا تھا, تو وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا کام ہوا ہے. انہوں نے پیسے دے کے پاکستانیوں سے گارنٹی لے لی ہے, حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے, یہ الیکشن تک کراؤ نا, پھر جڑا جیتے گا دیکھیں گے. لیکن انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے. گارنٹیاں اگر امریکہ دے سکتا ہے تو گارنٹیاں یہ بھی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے الیکشن کرا دیتے, کون سا خان نے جیت جانا ہے, کون سا ان کی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی. اور پھر جب دیکھیں گے جب ان کی جماعت الیکشن لڑنے کے قابل ہوگی الیکشن کرا دیں گے, لیکن الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوگا اس کی تو امریکہ کو کسی نے گارنٹی نہیں دی نا. ان کو امیدوار نہیں ملنے, ان کے پولنگ ایجنٹ ان کو ملنے, ان کے ساتھ وہ کچھ ہونا ہے کہ جو یہ کرتے رہے ہیں دوسروں کے ساتھ, ان کا انہی کی دوائی سے علاج ہونا ہے. لیکن چونکہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ ہمارے باس جو ویورشپ ہے وہ اپنی اپنی مرضی کے ویلاگ دیکھتی ہے, اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ کسی اور کا اگر بیانیہ نہیں سننا چاہتے, لیکن سننا سب کو چاہیے, پتا ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے عمران خان صاحب کو سزا اور ان کو پکڑا جانا اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آن گراؤنڈ ہے, اور یہ کسی حد تک ریئل ہے, یعنی مقدمات اصلی ہیں اور عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں, یہ بھی اصلی ہے. عمران خان کی جماعت کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ بھی حقیقت ہے. یہ ساری گراؤنڈ ریئلٹی ہے. شاہ محمود قریشی پہ ان کو اعتماد نہیں ہے, یہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں عمران خان کے علاوہ اور کون پارٹی کے اندر رہ گیا بڑا لیڈر, تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی. اور عمران خان صاحب کی فوج بھی تفتیش کر رہی ہے, پولیس بھی تفتیش کر رہی ہے, ادارے بھی تفتیش کر رہے ہیں. یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی. تو یہ جو امریکہ والا فارمولا نا کہ ٹرمپ آ جائے گا, امریکہ نے گارنٹی دے دی, عمران خان الیکشن لڑے گا اور عمران خان الیکشن جیت کے دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے گا, یہ ابھی مفروضہ ہے. تو وہ بیچ رہے ہیں مفروضہ, وہ بیچ رہے ہیں ٹرک کی بتیاں جو انہوں نے حکومت میں بیچی تھی. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ جناب خان بند گلی میں پھنسا ہوا ہے اور اس کا خیال یہ کہ اب بیانیہ بنانا ہے تو تھوڑی ہارڈ لائن لے لی جائے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ. الیکشن تو ہو گیا نا جی, امریکہ نے کہتا ہے الیکشن ہو جائے گا, بات ختم ہو گئی. اب بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہاں جی ہمارے بندے تھے, ہم احتجاج کرنے گئے تھے, اب اون کر رہے ہیں. جن بندوں کو خان صاحب کل تک پہچان سے انکار کر رہے تھے کہ جی وہ تو ہمارے بندے ہی نہیں تھے جنہوں نے آگ لگائی, وہ تو ہمارے بندے ہی نہیں تھے جو گئے ہیں GHQ کے سامنے, جو انہوں نے ریڈیو پشاور جلایا, ریڈیو پاکستان, جنہوں نے جناح ہاؤس کو جلایا, وہ ہمارے بندے ہی نہیں تھے.
اب حاصل کہہ رہے ہیں ہمارے بندے وہاں نہ جاتے تو اور کیا کرتے. اب انہوں نے اون کرنا شروع کر دیا. یہ ہے وہ بیانیہ کہ اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیوں کو اون کر رہے ہیں فار دی سیک آف الیکشن, کیونکہ بیانیہ پلے ہے کچھ نہیں. امریکہ والی کہانی نہیں چلنی, نہ انہوں نے چلانی ہے. اب امریکہ کی سپورٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے ہے. امریکن, میں نے کو بتایا, کوئی جب عمران خان صاحب نے امریکہ کا نام لیا تھا کہ انہوں نے مداخلت کی اور میری حکومت گرائی ہے, کوئی ایک بھی یوتھیا امریکہ کا پاسپورٹ کینسل کر کے یا اس کی سٹیزن شپ کینسل کر کے پاکستان واپس آیا نہیں آیا, کیونکہ سب کو پتا تھا خان جھوٹ بول رہے ہیں, مجبوری ہے. وہ خان کے لیے اب یہ اپنی سٹیزن شپ تھوڑی چھوڑ کے آئیں گے. ہاں, وہ جو نفرت ان کے دل میں ذہن سازی ان کی کر دی گئی ہے باقی لوگوں کے حوالے سے, وہ ظاہر ہے ابھی تک ہے. اور یہ جو 9 مئی کی بات کرتے ہیں نا جی, وہ اسٹیبلشمنٹ نے پلان کیا, ایجنسیوں نے, چلیں مان لیتے ہیں ایجنسیوں نے پلان کیا. ایجنسیوں کو پتا تھا یہ اتنا بیوقوف آدمی ٹریپ ہو جائے گا. وہ جو لائے انہیں پتا ہوتا ہے کہ کتنے پانی میں ہیں. خان سازش کر رہا تھا, پلان بنا رہا تھا, اگلے دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ کر رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی ایجنسیاں بے خبر ہوں گی. اس بات پہ تو میں ایگری ہوں کہ یہ کوئی لالبی میں تو نہیں ہوا, پلان تو ان کا یہی تھا. اب اس پلان کو عمل درآمد ہونے سے روکا جاتا تو لاشیں گرتی, اور کتنی گرتی. یہ جو 10,000 بندہ اندر ہے نا اس وقت, یہ لاشوں میں بدل چکا ہوتا. تو نہیں روکا گیا. اور کیا کرو تم جو کر رہے ہو, تمہیں ایکسپوز ہو گئے, تم نے یہ سازش کی ہے, یہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو پھر کر کے دکھاؤ نا. جرم تو یہی نا, اشارہ توڑو گے تو حوالدار پکڑے گا نا, وارڈن پکڑے گا. اشارے پہ آپ کھڑے ہیں, اشارہ توڑ نہیں رہے تو آپ کو کیوں پکڑے گا؟ آپ کسی اور جرم میں پکڑ لے گا, ہیلمٹ نہ پہننے کے جرم میں پکڑ لے گا. لیکن اگر آپ نے سگنل توڑا ہے اور اس سگنل توڑنے پہ آپ کو پکڑے گا, کیونکہ سگنل توڑنا خلاف قانون ہے. کوئی کام آپ قانون کے خلاف جب کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا, اس سے پہلے کیسے آئے گا؟ تو پلاننگ پہ اگر عمران خان کو پکڑا جاتا تو لوگ کہتے کہ جناب یہ تو شیخ مجیب کی طرح اس کے ساتھ ہو رہا سلوک. تو پلاننگ پہ نہیں پکڑا, ایگزیکیوشن پہ پکڑا ہے. ایگزیکیوشن کر کے عمران خان پھنسا ہے. تو جو کہہ رہے نا پھانسی گھاٹ, عمر قید, وہ غلط نہیں کہہ رہے, لیکن ذرا ابھی دلی دورست, یہ نگران آنے دیں, پھر دیکھیں گے تماشا کیا ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو آج اس لیے تھوڑا سا بتا دیا. اور شہباز شریف صاحب نے آج کئی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر عوام نے موقع دیا نواز شریف کو تو پھر نواز شریف جو ہے وہ اس ملک میں ڈیلیور کریں گے. تو یہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کے نواز شریف کا یعنی اعلان کیا, جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور شہباز شریف پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی الیکشن جیتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور کل ایک اچھا کام ہوا کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی, 9 روپے لیٹر پیٹرول کم کیا اور 8 روپے لیٹر 7 روپے ڈیزل کم کیا. تو یہ تھوڑا سا ریلیف تو آیا نا, لیکن بجلی کی قیمت میں اضافہ, گیس کی قیمت میں اضافہ, یہ عوام پر ابھی بار گراں ہے. اور آٹے اور گندم کا اور آٹے اور چینی کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھیں, ورنہ یہ بم شیل جو ہے وہ پڑے گا سب کے اوپر. اس وقت بڑا کام کر دیا حکومت نے, کریڈٹ لے رہی ہے کہ ملک کو دیوالیہ پن سے نکال دیا, لیکن اگر مہنگائی کے چنگل سے نہ نکالا تو پھر ملک تو بچا لیا, جماعت کیسے بچائیں گے, ووٹ بینک کیسے بچائیں گے, یہ بھی بڑا اہم کام ہے. مہنگائی تنگ تو کر رہی ہے نا عوام کو, تو مہنگائی کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.